बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। कैनोनिकल फॉर्म्स को में रिड्यूस करते करते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। जब आपने उनको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस, आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आप मैक्सिमम एक्सरसाइजेज लीजिए, उनको आप सॉल्व करें। इसके अलावा बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, 3-4 बुक्स, वो आप लेने की कोशिश करें। एक आधी बुक तो मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एज ए सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा सबको, तो वो आप अपने पास रखें। उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि विदाउट प्रैक्टिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इतना इजी नहीं ले सकते जी। मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने पिछले 11 लेक्चर्स का अगर हम ओवरव्यू करें तो हमने पिछले 2 मेजर टॉपिक्स को हमने कवर किया है या करने की कोशिश की है। द नंबर 1 इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, either they are linear or they are non-linear or they are quasi-linear. We developed some methodologies to solve to get the solution of those first order partial differential equations. And then in the second major section which we studied in the last 5 lectures is or 4 or 5 lectures is the reduction of given partial differential equations in the given canonical form. So the review of the last 4 lecture is that we reduced the second order partial differential equations in canonical form, and then we discussed its 3 cases, the 3 major and 1 minor. But the major case is hyperbolic equations, canonical form for hyperbolic equations. Then we did some examples for it, and then we get canonical form for parabolic equations. Of course, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I have a habit कि विदाउट एग्जाम्पल्स मैं समझता हूँ कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो दैट्स वाई आई सॉल्व 2-3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच class, like hyperbolic equations or parabolic or elliptic equations, and then of course I solved example. And in the last lecture in particularly we discussed the mixed type equations, like they are maybe for hyperbolic parabolic, or maybe parabolic hyperbolic, or maybe hyperbolic elliptic partial differential equations. So because in some regions which we saw in the last lecture that the behavior of the given partial differential equation is maybe elliptic, and for the some regions for in xy plane the behavior of the given partial differential equation is maybe hyperbolic. So we discussed each region by taking the famous Euler-Trichomy equations, in which that is hyperbolic elliptic equation, and in that equation we basically saw that for x is less than 0 we have a different scenario, and for x is greater than 0 we have a different behavior of that given partial differential equation. So we again in the last type we studied the mixed type equations and then examples. So we have a very detailed discussion on all these 4 forms, and we solved examples, and in exercise in the last lecture I gave you exercises as well. Also in your assignments you will see the rest of the exercises, or definitely ये हमने 11th लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट कवर किया है जी ये सारा काम। लास्ट 4 लेक्चर्स 4 और 5 में इसको हमने कवर करने की कोशिश की है, और इससे पहले हमने रिडक्शन ऑफ इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया है जी। सो टुडेज टॉपिक मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि आप अपने फिजिकल सिस्टम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप कैसे कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल इक्वेशंस में, द रिलेशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स। मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप कैसे उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को
کنورٹ کرتے ہو اور دین آپ اس پرابلم کو ود دی ہیلپ آف سم لاجیکل آرگومنٹس آپ اس کو سالو کرتے ہو اور پھر اس کا جو سولوشن آتا ہے اس سولوشن کو آپ پھر انٹرپریٹ کرتے ہو اگین ریئل لائف سسٹم میں. جی یعنی یہ سرکل ہے کہ آپ اور یہ اپلیکیشن ہے پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی کہ آپ میتھمیٹیکل ماڈل ڈفرینٹ کائنڈ سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم پرٹیکولرلی فوکس کریں گے ان میتھمیٹیکل ماڈلس کے اوپر جس میں پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز یوز ہو رہی ہیں یا ان کی اپلیکیشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو میری جو آج کی آؤٹ لائن ہے بیسکلی میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو آپ کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ بتاؤں کہ واٹ از اے میتھمیٹیکل ماڈلنگ اینڈ دین آئی ول ڈسکس دا میجر 3 اسٹیپس جی میجر 6 اسٹیپس کہ آپ اپنی میتھمیٹیکل ماڈلنگ کو کس طرح سے 3-4 سوری 6 اسٹیپس میں آپ ڈیوائڈ کرتے ہو. Actually, in practical problems, sometimes we ignore some of these steps, and but for a very fine mathematical model, we have to carry out all these steps. And then in the second section of today's lecture, we will discuss the review of some physical laws. And then the continuity equation, we model this continuity equation from for a traffic flow جی کہ آپ کی ایک ٹریفک فلو کے لیے ہم کنٹینیوٹی ایکویشن کو ماڈل کریں گے جی, ریئل لائف پرابلم کو میتھمیٹیکل ماڈل میں کنورٹ کریں گے. سو میتھمیٹیکل ماڈل, واٹ از بیسکلی میتھمیٹیکل ماڈل؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ میتھمیٹیکل ماڈل از دا پروسیس whereby the evolution or the state of real life system is expressed by a set of mathematical relations after proper approximations and initialization. یعنی آپ کوئی بھی آپ کا جو ریئل لائف سسٹم ہے اس کو آپ نے میتھمیٹیکل ریلیشنز میں ڈسکرائب کرنا ہے جی. ٹھیک ہے, آف کورس ود سم اپروکسیمیشنز اور ود سم انیشیلائزیشنز کے جب آپ میتھمیٹیکل ماڈل اسٹارٹ کرتے ہو تو شروع میں آپ کے پاس جو انیشیل ویلیوز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس, اس کو ہم انیشیل ڈیٹا بھی کہتے ہیں, وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور پھر آپ کچھ اپروکسیمیٹ کرتے ہو اور ان کی ہیلپ سے آپ اپنی جو ریئل لائف سسٹم ہے اس کو کنورٹ کر دیتے ہو ایک میتھمیٹیکل فارمولیشن میں. So basically in this figure I explain what's going on. بیسکلی ہم ریئل ورلڈ پرابلم ہے آپ کے پاس کوئی ریئل ورلڈ سے ہم ایبسٹریکشن کے تھرو کوئی آپ اس کو اپروکسیمیٹ کرتے ہیں, کوئی انیشیلائز کرتے ہیں, کوئی آپ اس کے اوپر کوئی آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, اس کی ہیلپ سے آپ ایک میتھمیٹیکل سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, آپ ود سم لاجیکل آرگومنٹس which we studied in like from our last 16 years of education, کہ جیسے آپ نے الجبرائک ایکویشنز کو کیسے سالو کرنا ہے, جیسے ٹریگنومیٹرک ایکویشنز کو کیسے سالو کرنا ہے, جیسے آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کو کیسے سالو کرنا ہے. تو یہ لاجیکل آرگومنٹس آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں جی کہ آپ اس میتھمیٹیکل سسٹم کو جس طرح کی ایکویشن ہوگی اس طرح سے آپ نے ایک لاجیکل آرگومنٹ آپ کے پاس ہوگا, آپ اس کو سالو کرو گے تو آپ کے پاس ایک میتھمیٹیکل کنکلوژن آئے گا. بٹ آف کورس وہ میتھمیٹیکل کنکلوژن وہ ایکس وائی زی یا اس طرح سے ایک ویریبل سی شیپ میں آئے گا, تو اس کو آپ نے دوبارہ انٹرپریٹ کرنا ہے جی. انٹرپریٹ کر کے آپ نے واپس ریئل ورلڈ کنکلوژن کی طرف لے کے آنا ہے جی. تو یا تو آپ ڈائریکٹ آ جاؤ ریئل ورلڈ کنکلوژن سے آپ کے پاس ود ایکسپیریمنٹس کہ آپ تجربے سے سیکھیں اور یہاں تک پہنچ جائیں, یا آپ اگر آپ ایکسپیریمنٹس نہیں کرنا چاہتے تو آپ ریئل ورلڈ کے پرابلم کو آپ ایکسپریس کر دو میتھمیٹیکل سسٹم میں, اور میتھمیٹیکل سسٹم کو سالو کر کے ایک میتھمیٹیکل کنکلوژن لے آؤ اور دین اس کنکلوژن کو انٹرپریٹ کر دو, تو آپ کے پاس ریئل ورلڈ کنکلوژنز آ جائیں گے جی. سو اسٹوڈنٹس, یہ جو بیسکلی تھیم ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں, اینڈ کیونکہ آج کا لیکچر آپ کو لگے گا کہ کافی بورنگ ہے اور اس میں میتھمیٹکس آپ کو نظر نہیں آئے گی, لیکن بیسکلی یہی میتھمیٹکس ہے. دس از کالڈ اپلائیڈ میتھمیٹکس جی. آپ فار ایگزامپل ریئل ورلڈ میں ہو تو آپ بیسکلی یہ کرتے ہو کہ آپ اپنے جو ریئل ورلڈ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا ویریبلز ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی نیم دو گے, ایکس وائی زی یا ڈیپینڈنٹ ویریبل. آپ یہ دیکھو گے کہ وہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کس کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے,
اور اس طرح سے آپ آگے چلو گے تو اس جو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا آپس میں ریلیشن ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے، اور پھر آپ نے ڈیریویشن پڑھی ہے، انٹیگریشن پڑھی ہے، آپ اپنا جو پرابلم ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک میتھمیٹیکل سسٹم ڈیولپ کر لو گے جی. ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے. میں آگے آپ کو ایگزامپلس دکھاؤں گا، تو کافی ساری ہم ایگزامپلز انشاءاللہ کوشش کریں گے کور کریں تاکہ آپ کو بیسک آئیڈیا جنریٹ ہو جائے کہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے جی. تو ان ریئل ورلڈ پرابلم سے پھر ہم جو میتھمیٹیکل سسٹم آ رہے ہیں ایکس وائی زی میں یا ویریبلز میں، انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبلز میں، اور اگر آپ کے پاس ڈیریویٹیوز ہوں یا اسے انٹیگرلز ہوں، تو آپ بیسکلی ان کو پھر ود دی ہیلپ آف سم لاجیکل آرگومنٹس آپ اس کو سالو کرو گے اور میتھمیٹیکل کنکلوژنس پہ لے کے آؤ گے. اور اس اسٹیپ سے یہاں تک آنا یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بڑی ویلیو رکھتا ہے کہ آپ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہو اپنے رزلٹ کو. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے باقی کام تو صحیح کر لیا، لیکن اگر آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح نہ ہوئی، آپ نے اس کو صحیح انداز سے جج ہی نہ کر سکے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ بیسکلی کیا شو کیا کر رہا ہے، دین آپ کا کنکلوژن جو ہے وہ مے بی دا ڈفرنٹ ایز کمنگ فرام دا ایکسپیریمنٹس. ٹھیک ہے، سو آل دیز 4 steps are very important in mathematical modeling. So as I said before that there are 6 major steps in mathematical modeling, so I will discuss one by one so that we will get the basic idea of the mathematical modeling. In general, the process of mathematical modeling can be divided into 6 steps: objective, background, approximation and idealizations, modeling, model validation and compounding. جی سو بیسکلی یہ 6 اسٹیپس ہیں جو آپ کے کسی بھی میتھمیٹیکل ماڈل کو، اگر آپ نے ان سب اسٹیپس کو ذہن میں رکھ کے کام چلا ہے تو پھر ہم اس کو اپنا جو اس سے جو ہمارا میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک فائن میتھمیٹیکل ماڈل ہوگا. جی ٹھیک ہے، تو ہم 1 by 1 ان 6 کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ بالکل ہمارے ذہن سے ہر چیز کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ واٹ از آبجیکٹیو، واٹ از بیک گراؤنڈ، واٹ از اپروکسیمیشن آئیڈیلائزیشنس. جی ماڈلنگ کیا ہوتی ہے جی، میتھمیٹیکل ماڈلنگ ناٹ دا ادر ون. دین واٹ از ماڈل ویلیڈیشن اینڈ واٹ از کمپاؤنڈنگ. جی سو آبجیکٹیو جو ہے وہ ان دس اسٹیپ دا ریئل لائف سسٹم ٹو بی ماڈلڈ از ڈیفائنڈ. جی یہ پہلا اسٹیپ ہے جی آپ کا کہ آپ کو پہلے آبجیکٹیو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں جی اپنے اس کے ساتھ، ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے، ہم اس اپنے میتھمیٹیکل ماڈل سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ایم کیا ہے اس پوری گیم میں. ٹھیک ہے، تو ایٹ دس پوائنٹ اٹ از آفن کنوینئنٹ ٹو اسٹرپ دا سسٹم ٹو اٹس اسینشیل فیچرز، یعنی بیسک فیچرز، سو دیٹ a prototype model for it can be constructed. جی اب پروٹوٹائپ ماڈل آپ کے ذہن میں سوال آئے واٹ از اے پروٹوٹائپ ماڈل. بیسکلی پروٹوٹائپ ماڈل بیسک ماڈل ہوتا ہے، اس کو ہم اگر پڑھیں تو وہ یہ ہے کہ اے پروٹوٹائپ ماڈل از اے ماڈل وچ از ناٹ بیسڈ آن اسٹرکٹ پلاننگ. جی ٹھیک ہے، بٹ از این ارلی اپروکسیمیشن آف دا فائنل پروڈکٹ. جی یعنی پروٹوٹائپ ماڈل جو ہے وہ آپ کے فائنل پروڈکٹ کی ارلی اپروکسیمیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ پروٹوٹائپ ماڈل فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک پاکستان کی پاپولیشن کا ڈیٹا اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی آپ نے انالیسس کرنا ہے فار ایگزامپل، تو آپ اسلام آباد کی پاپولیشن میں کچھ ایک اسمال ڈیٹا کے اوپر آپ بات کرو گے تو جو اسمال ڈیٹا ہے وہ پروٹوٹائپ ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے، اس ڈیٹا کی مدد سے جو ماڈل بناؤ گے اسمال ڈیٹا کی مدد سے اسے پروٹوٹائپ ماڈل کہو گے، پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کر دیں گے پورے پاکستان کے اوپر، تو وہ پھر کمپاؤنڈنگ آ جاتی ہے جو ہم لیٹر آن پڑھیں گے. سو پروٹوٹائپ ایکٹس ایز اے سیمپل ٹو ٹیسٹ دی پروسیس. ایک سیمپل ہوتا ہے جی ٹو ٹیسٹ دا ہول پروسیس. From this sample we learn and try to build a better final product. A prototype acts as a sample to test the process. From this sample we learn and try to build a better final product. So آپ دیکھیں گے ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ بڑا کلیئر ہو گیا کہ پہلے سب سے پہلے ہم نے اپنا آبجیکٹیو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹرائی کرنا ہے کہ ایک پروٹوٹائپ ماڈل ہم ڈیولپ کر لیں، ایسا فیچرز ہم تلاش کریں کہ ہمارا ایک پروٹوٹائپ ماڈل آ جائے، پھر اس پروٹوٹائپ ماڈل کی ہیلپ سے پھر ہم
build a better final product جی, ٹھیک ہے. سو ان دا نیکسٹ اسٹیپ از بیک گراؤنڈ. آپ جب بھی کوئی بھی ماڈل ڈسکس کرو گے تو اس کا بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. فار ایگزامپل اگر آپ ہیٹ ایکویشن کے اوپر بات کرتے ہو تو جو ہیٹ جو تھرمو ڈائنامکس کے جو بیسک لاز ہیں جو ڈیولپڈ ہو چکے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. آپ کوئی ایسا ماڈل نہیں بنا سکتے جو ان کے اگینسٹ ہو جی, ٹھیک ہے. جیسے آپ نیوٹن سیکنڈ لا ہے, آپ ویو تھیوری میں جب آپ جاتے ہو یا اس طرح سے آپ نیوٹن سیکنڈ لا کو آپ دیکھتے ہو تو نیوٹن سیکنڈ لا ایف از اکول ٹو ایم اے, آپ کا کوئی بھی ماڈل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے اس بیسک لا کے اگینسٹ ہو جی, ٹھیک ہے. ایف از اکول ٹو ایم اے کو وہ لائک آپ کے نیوٹن لا کو یا آپ کے جو بیسک تھرمو ڈائنامکس کے لاز ہیں یا کوئی بھی آپ ماڈل لیتے ہو تو آپ کے جو بیسک لاز ہیں ان کو وہ فالو کرنا چاہیے جی, ٹھیک ہے. In this step, the pertinent laws and data about the system must be examined. In particular, if no data are available, we must carry out proper experiments to obtain this information. As a result, we should be able to identify the important variables that influence the evaluation of the system and their relationship. دو چیزیں امپورٹنٹ, ایک تو لاز جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ آپ کا کوئی بھی ماڈل جو ہے فزیکل سسٹم کا وہ آپ کے جو پرٹیکولر لاز ہیں جو آپ اس ریلیونٹ ڈیولپڈ ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ الیکٹریسٹی کو آپ دیکھتے ہیں تو کرشاف لاز جو ہیں وہ مسٹ بی کیریڈ آؤٹ جی, ان کو آپ نے اوبے کرنا ہے. اور اگر آپ ایسٹرانومر اور آپ کوئی اس طرح سے کوئی ماڈل بنا رہے ہو تو آپ کو کیپلرز لا کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. نیوٹنز لا اگر آپ موشن کے اوپر کوئی ماڈل کر رہے ہو کسی بھی چیز کو تو آپ کو آف کورس نیوٹنز لا کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس اور ہیٹ وغیرہ کے لیے آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے جو بیسک لاز ہیں ان کو دیکھنا ہے. اور اس سے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, بیسک ڈیٹا کہ کس چیز کو آپ نے ماڈل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اف یو ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا تو پھر آپ کو لیبس میں جانا پڑے گا یا آپ کو ریئل لائف میں اگین جانا پڑے گا اور اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا. کہ آپ کو جو اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کوئی اچھی انیشلائزیشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, جو آگے ہم اسٹیپ پڑھیں گے. تو وہ ڈیٹا آپ کو لینا ہوگا. سو اف نو ڈیٹا آر اویلیبل, یہ دیکھیں میں نے اسپیشلسٹ لکھا ہے ان پرٹیکولر اف نو ڈیٹا آر اویلیبل وی مسٹ کیری آؤٹ proper experiments to obtain this information. As a result, we should be able to identify the important variables that influence the evaluation of the system and their relation. In the third step, approximations and idealization. Even when constructing a prototype model, yani aap basic prototype model آپ construct کر رہے ہو, some approximations and idealizations of reality must be made. It is very important. انیشلائزیشن جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پاس جب آپ کوئی بھی ماڈل ڈیولپ کرنے جا رہے ہو تو آپ کے پاس انیشیل ڈیٹا ہونا بڑا ضروری ہے. پلس آپ کے پاس کوئی آپ اپروکسیمیٹ کرو گے اپنی چیزوں کو. ایون آپ پروٹوٹائپ ماڈل پہ جا رہے ہو تو پروٹوٹائپ ماڈل میں بھی اپروکسیمیشن اینڈ آئیڈیلائزیشن آف ریالٹی مسٹ بی میڈ. دس آل میتھمیٹیکل ماڈلز آر اپروکسیمیشن آف ریالٹی ٹو سم ایکسٹینٹ. دیز approximations place certain limitations on the validity of the mathematical model and its correlation with the actual behavior of the system. For example, آپ اگر ٹریفک فلو کو دیکھ رہے ہو تو آپ کیا اپروکسیمیٹ کرو گے. آپ کے پاس ایک لاہور سے اسلام آباد کے لیے موٹر وے ہے آلموسٹ 300 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. تو آپ اس کو پورے کو دیکھنا چاہ رہے ہو, لیکن آپ جب پروٹوٹائپ ماڈل بناؤ گے تب آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی لمیٹیشن اس کے اوپر رکھو گے. لیٹ سے ہم جو ہمارا جو ماڈل ہے اس ہم چیک کرنا چاہتے ہیں جی پیر ودائی سے, لیٹ سے دس از دا انیشیل پوائنٹ از پیر ودائی, ہم کہیں گے اس کو موٹر وے پہ جو ہی آپ انٹر ہو سے چکری پوائنٹ تک کتنی گاڑیاں جاتی ہیں جی, ٹھیک ہے. تو آپ لمٹ لگا رہے ہو اس کے اوپر اور پھر آپ اس کے اوپر پھر آپ کچھ ایسا کر دو گے اس میں ہم یہ زیوم کر لیں گے لیٹس سے دیر از نو ایکسیڈنٹ دیئر, کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو رہا. کیوں؟
کیونکہ اگر ایکسیڈنٹ ہو رہا تو وہ پورا ایک فلو آف دا ٹریفک جو ہے وہ آپ کا پرابلم کر دے گا. تو کیونکہ ایکسیڈنٹس آر ایکسیپشنل کیسز خدا نہ خواستہ, تو پھر ہم اس کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب میری بات سمجھ رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اسی چیز کو آگے ہم ایک ایگزامپل میں بھی کریں گے کہ بیسکلی ہم اپروکسیمیشن سے کیا مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آئیڈیلائزیشن سے کہ ہم کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز اس ماڈل کے اوپر ہم ضرور ڈالیں گے جی. ٹھیک ہے, اور اب فائنل اسٹیپ جی, ماڈلنگ. At this stage, the mathematical relations that govern the behavior of the system are derived. At this stage, the mathematical relations that govern the behavior of the system are derived. So, جیسے انتہائی سمپل ہے, اس اسٹیج پہ ہم صرف اپنا جو ریلیشنز ہیں ان کو ڈرائیو کریں گے اور دیکھیں گے وہ کیا ایکویشنز بنتی ہیں. اب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ماڈل ہے اس بہت ساری ٹائپس کا ماڈل آ جائے گا. تو ہم بیسکلی جو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا وہ ہے یہ 4 ٹائپس جی. لینئر یا نان لینئر ماڈل جی, لینئر ورسز نان لینئر, ڈسکریٹ ورسز کنٹینیوس, ڈیٹرمنسٹک ورسز probabilistic ماڈل جی, اور اسٹیٹسٹکس ماڈل, اسٹیٹک ورسز ڈائنامک جی. تو یہ 4 میجر ٹائپس ہوتی ہیں ماڈل کی, یعنی کہ ان میں سے ماڈل کوئی نہ کوئی کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ یا وہ لینئر ہوتا ہے یا وہ نان لینئر ہوتا ہے, یا وہ ڈسکریٹ ہوتا ہے یا کنٹینیوس ہوتا ہے. یعنی اب وہ کنٹینیوس لینئر ماڈل ہو سکتا ہے, یعنی ان 4 میں سے وہ ایک کو کمپلسری طور پہ وہ لے گا, سیٹسفائی کرے گا. سو بیسکلی آپ کا جو ماڈل ہے وہ ایٹ ون ٹائم پہ ان 4 میں سے یہ یعنی میں نے لکھا ہے لینئر ورسز نان لینئر, تو ان میں سے 8, ڈسکریٹ ورسز کنٹینیوس ان میں سے 8, اور ڈیٹرمنسٹک ورسز پروبیبلسٹک, اور یا اسٹیٹک ورسز ڈائنامک. تو کوئی نہ کوئی ایک ٹائپ کو وہ ضرور فالو کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں واٹ از لینئر ورسز نان لینئر ماڈل جی. میتھمیٹیکل ماڈلز آر یوزلی کمپوزڈ بائی ویریبلس. آف کورس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے جو ہی ریئل ورلڈ سے آپ میتھمیٹیکل فارمولیشن میں آتے ہو تو آپ ریئل ورلڈ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا جو ویریبلز ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتے ہو. ٹھیک ہے, وچ آر abstractions of quantities of interest in the described system. Of course کوئی بھی جو کوانٹٹی ہے اس کو ہم ڈسکرائب کر دیتے ہیں. let's say x y z population in Punjab, let's say x population in population model ہم بات کریں whole in Pakistan, تو female population is equal to y, male population is equal to z, like this the children before 18 years ان کو ہم کوئی نام دے دیں گے. تو اس طرح سے ہم جو بھی ہماری انٹرسٹ ہوگا ہم ان کو ڈفرینٹ نام دے دیتے ہیں جی. ٹھیک ہے, میں جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ پاپولیشن ماڈل لیا میں نے. یا ٹریفک فلو کے اوپر ہم بات کریں گے تو کارس کو ہم اس اسپیڈ کو ایک نام دے دیں گے, اس کی ڈینسٹی, کار کی لینتھ کتنی ہے, ان ہر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے جی. ٹھیک ہے, اینڈ آپریٹرز دیٹ ایکٹ آن دا ویریبلز. ٹھیک ہے, وچ کین بی الجبرائک آپریٹرز. جب آپ سسٹم کو ویریبلز میں کنورٹ کرو گے تو آپریٹرز دیٹ ایکٹ آن دا, تو آپ کے پاس کچھ آپریٹرز بھی ہوں گے جو ان آپریٹرز کو, جیسے آپ جب آپ ویلاسٹی کی بات کرتے ہو, میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ آپ تو ویلاسٹی کیا ہوگی, ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم, اینڈ اف دا ڈسپلیسمنٹ از لیٹس سے ایچ, اس کو ہم کہہ دیتے ہیں, تو ویلاسٹی کیا ہو رہی ہے ڈی ایچ بائی ڈی ٹی. تو ڈی بائی ڈی ٹی آپ کے پاس ایک آپریٹر آ گیا, تو آپریٹر بھی تو انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب آپریٹر بھی انوالو ہو گیا تو وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف آپریٹر ہو سکتے ہیں. کبھی وہ الجبرائک آپریٹر ہوں گے, فنکشنز ہو سکتے ہیں ڈفرینٹ, ڈفرینشیل آپریٹرز ہو سکتے ہیں ایٹسیٹرا. تو if all the operators in a mathematical model exhibit linearity, اور لینیارٹی تو ہم نے پہلے لیکچر سے ہم بار بار فوکس کر رہے ہیں کہ ہے کیا لینیارٹی. اگر وہ جو آپریٹرز ہیں وہ لینئر ہیں then the mathematical model is defined as linear, otherwise our mathematical model is non-linear. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایگزامپل دی آپریٹر کیسے یوز ہو رہے ہیں اس میں.
ٹھیک ہے. جیسے ویلاسٹی اور آپ ایکسلریشن دیکھنا چاہیں تو ڈبل ڈیریویٹو آف ٹائم ود ڈبل ڈیریویٹو آف ڈسپلیسمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم ہو جائے گا تو ایکسلریشن آ جائے گی. دس از لینئر ورسز نان لینئر ماڈل جی. سیکنڈ از discrete versus continuous, and a discrete model does not take into account the function of a time and usually uses time advance methods, while a continuous model does. Like discrete model میں آپ کبھی بھی ٹائم کو جو ہے نا جی وہ یعنی کہ discrete جیسے آپ اس کو ایک نام سے ظاہر ہے کہ آپ جب یہ ماڈل آپ ڈیفائن کرو گے تو آپ اگر آپ اس کو ٹائم کے اوپر دیکھو گے تو اگر جو آپ کا ماڈل ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیپینڈنٹ ہے ٹائم کے اوپر, ٹھیک ہے, تو وہ ایک کنٹینیوس ماڈل ہو جائے گا. وائل اے کنٹینیوس ماڈل ڈز, کنٹینیوس ماڈل ٹپیکلی آر ریپرزینٹیڈ ود ایف آف ٹی, یعنی وہ ٹائم کا فنکشن بنا دیں گے, ٹھیک ہے. اینڈ دا چینجز آر ریفلیکٹڈ اوور کنٹینیوس ٹائم انٹرولز. So these are discrete versus continuous model ji. Similarly, discrete versus probabilistic model, deterministic versus probabilistic model ji. A deterministic model is one in which every set of variables states is uniquely determined by parameters in the model and by sets of previous states of these variables ji. Therefore, deterministic models perform the same way for a given set of initial conditions. یعنی آپ اپنی کوئی بھی کوانٹٹی آف انٹرسٹ ہے آپ اس کو ڈیفائن کرو گے, لیٹس سے دس از ایکس, دس از وائی اینڈ دس از سم تھنگ زی, اور وہ آپ کے جو انیشیل کنڈیشنز ہیں ان کو وہ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. So therefore deterministic model performs conversely in a statistics model randomness is present جی, آپ randomly بات کرو گے, ٹھیک ہے, and variable states are not destroyed by unique values but rather by probability distributions جی. اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آگے ہم جو بھی کام کریں گے اس میں ہم probabilistic approach کو ہم یوز نہیں کریں گے, ہم میجرلی ہم deterministic اپروچ کو ہی یوز کریں گے جی, ٹھیک ہے, جس میں ہم اپنے جو انٹرسٹ ویلیوز ہیں, جو اپنے کوانٹیٹیز آف انٹرسٹ ہے, ہم ان کو ویل ڈیفائن کر کے ہم آگے چلیں گے جی, ٹھیک ہے, ہم رینڈملی کوئی کام نہیں کریں گے جی. دا لاسٹ ٹائپ از اسٹیٹک ورسز ڈائنامک, یعنی اسٹیٹک ماڈل ڈز ناٹ اکاؤنٹ فار دی ایلیمنٹ آف ٹائم, یعنی وہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہو جاتا ہے جی, اس کا ٹائم کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہو جاتا. جبکہ ڈائنامک ماڈل کا ٹائم کے ساتھ ایک ریلیشن ہوگا. ڈائنامک ماڈلس ٹپیکلی آر ریپرزینٹیڈ ود ڈفرنس ایکویشنز اور ڈفرینشیل ایکویشنز جی, ٹھیک ہے. جیسے جو ڈائنامک ماڈلز ہوتے ہیں وہ آپ کو یا تو ڈفرنس ایکویشن سے ریپرزینٹ ہم کریں گے یا ہم ڈفرینشیل ایکویشن سے ساتھ ریپرزینٹ کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈائنامک ماڈلس کی زیادہ ڈسکس کریں گے جی. اب بیسکلی جو اسٹیپ آیا ہمارے پاس وہ ہے ماڈل ویلیڈیشن. Model validations that methods must be devised to solve the model equations and compare their predictions with the actual data about the system. یہاں پہ ہم ماڈل کو ویلیڈیٹ کریں گے کہ آپ کے پاس جو ایکویشنز آئی ہیں, ماڈل ایکویشنز, آپ ان کے جو سولوشنز آئے ہیں یا جو بھی ہے وہ کمپیئر ہونے چاہیے. انٹرپریٹ یعنی کہ آپ کا جو فائنل آنسر ہے وہ انٹرپریٹ ہونا چاہیے کہ آپ جو انیشیل کنڈیشنز, انیشیل ڈیٹا تھا ہمارے پاس, اس کو جسٹیفائی کرے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ویلیڈیٹ نہ کرے گی, ٹھیک ہے. If large unaccountable deviations between the model prediction and data are detected, the model must be re-examined and modified accordingly. For example, اگر ہمارے پاس انیشیل ڈیٹا یہ ہے کہ لیٹس سے ہم کس کو پاپولیشن ماڈل لے لیتے ہیں, اگر پاپولیشن ماڈل میں ہمارے پاس جو انیشیل ڈیٹا ہے وہ یہ ہے کہ فار اسلام آباد یا فار ون سیکٹر آف اسلام آباد اور فار ون سیکٹر آف لاہور اور ون سیکٹر آف کراچی, کوئی بھی ہم لیتے ہیں جو جس کو پروٹوٹائپ ماڈلس ہم ڈسکس کر رہے ہیں,
اس میں ہم فیمیل اور میل کی اگر ہم بات کریں تو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں جو میل ڈیٹا ہے ہمارے پاس، میل وہ 50 ہے 52 ہے اور فیمیل 48 ہے لیٹ سے. تو جو فائنل ماڈل ہمارے پاس آتا ہے اس سے جو سولوشن آ رہا ہے ہمارے پاس، وہ اگر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میل 97 ہے اس جگہ پر، یا اور فیمیل ٹوٹلی 3 ہیں، یا 397 فیمیل ہے، اور یعنی اتنی بڑی ڈیویشن نہیں ہو سکتی. ڈیویشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے تو دس مینس دیئر از سم تھنگ رانگ، ماڈل ویلیڈیٹ نہیں ہو رہا. اب میرا پوائنٹ سمجھیں گے آپ؟ یعنی جو انیشیل ڈیٹا تھا آپ کے پاس، جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پاس جیسے میں نے پاپولیشن کی ایگزامپل دی کہ 52 اور 48 کی ریشو ہے ان آئدر سینس، اور جو ماڈل ہمیں بتا رہا ہے وہ لیٹ سے ہمیں بتا رہا ہے 80-20 کی، تو وہ غلط ہے. اوکے، تو اس کو دوبارہ ہم ماڈل کو ایگزامن کریں گے اور اسے ماڈیفائی کریں گے، اس کو درست کریں گے دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے، تو ماڈل ویلیڈیشن از ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان یور میتھمیٹیکل ماڈلنگ. جی، ان دا لاسٹ اسٹیپ ان دا میتھمیٹیکل ماڈلنگ از کمپاؤنڈنگ. ٹھیک ہے، جیسے آپ کے پاس پروٹوٹائپ ماڈل ہے تو اس پروٹوٹائپ ماڈل کو ابھی تک ہم نے صرف پروٹوٹائپ ماڈل کی ہے، تو اس پروٹوٹائپ ماڈل کو ہم ماڈیفائی کریں گے ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ سم ایسپیکٹ آف دا سسٹم that were neglected earlier in order to simplify the modeling process. جیسے میں نے ٹریفک فلو کی بات کی تھی جب میں پروٹوٹائپ ماڈل کی بات کر رہا تھا، لمیٹیشنز لگائی تھی کہ ایکسیڈنٹس نہیں ہوں گے، تو اب وہ اس کو بھی کاؤنٹ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم لے آئیں گے کہ اچھا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جائے گی. یا اس طرح سے آپ کے پاس اگر کنٹینیوٹی ایکویشن جو ٹریفک فلو کی ہے یہ وہ ان 1 ڈائمینشن ہوتی ہے، آپ اس کی مدد سے 3 ڈائمینشن میں فلوئڈ فلو کی کنٹینیوٹی ایکویشن ڈرائیو کر لیتے ہو، تو یہ اسے کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک پروٹوٹائپ ماڈل ہے، اس پروٹوٹائپ ماڈل کی مدد سے آپ ایک اور ماڈل جو اس سے زیادہ بڑا ہے، اس سے زیادہ اس میں ویریبلز ہیں، اس سے زیادہ کوانٹیٹیز آف انٹرسٹ ہیں، اس کو آپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، تو وہ جو اس پروسیس کو ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا جو سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، اس میں پرٹیکولر لاز کو لازمی جو فزیکل لاز ہے ان کو ہم لازمی ایگزامن کرتے ہیں. کوئی بھی میتھمیٹیکل ماڈل ہوگا تو اس کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے جو فزیکل لاز ہیں آپ نے کوئی ایسی ماڈل بنا دیا جو نیوٹن کا جو سیکنڈ لا آف موشن ہے اسے ویریفائی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ سائنس میں تبدیلی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دین اگر آپ کر لو تو آپ نوبیل پرائز کے حقدار ہو گئے. سو ریویو آف فزیکل لاز، واٹ از دی ریویو آف فزیکل لاز؟ ہم بیسکلی یہاں پہ ان ریویو آف فزیکل لا وی بیسکلی ڈسکس دا نیوٹنز لا آف موشن. جسٹ ایک ریویژن آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ آپ کو پتہ ہے ساری باتیں. فرسٹ لا کیا کہتا ہے کہ ایوری آبجیکٹ ان اسٹیٹ آف یونیفارم موشن ٹینڈس ٹو ریمین ان دیٹ اسٹیٹ آف موشن انلیس این ایکسٹرنل فورس از اپلائڈ ٹو اٹ. سیکنڈ لا آف موشن کہ آبجیکٹس ماس از ایم اور اس کا جو ایکسلریشن ہے اسے اے کہتے ہیں، تو اس کی جو فورس اپلائڈ فورس ہو رہی ہے وہ ایف از اکول ایم اے ہو رہی. اور تھرڈ لا آف موشن دیٹ ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تو یہ 3 لاز اگر آپ موشن کے اوپر بات کر رہے ہو، کوئی ایسا ماڈل جو موشن سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو ان تینوں کو اوبے کرنا ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب ایک فلکس کیا ہوتا ہے، فلکس ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں جب ہم اسپیشلی جب ہم ہیٹ ایکویشن یا جب ہم کنٹینیوٹی ایکویشن یا اس طرح سے ہم ایکویشن ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں تو فلکس ہوتا کیا ہے جی کہ اس کو میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. کنسیڈر اے فلو آف اے سرٹن فزیکل کوانٹٹی such as mass, energy, heat, etc. Then the flux, let's say Q of ht of this flow is defined as a vector in the direction of the flow at h in time t, whose length is given by the amount of the quantity crossing a unit area normal to the flow in unit time. That is Q of ht is equal to
quantity passing through delta S is your surface area in time t delta t, our delta S delta t will delta S approaches to 0 and delta t approaches to 0. So basically flux आपको क्या बता रहा है, will delta S is ये यहाँ पे, so flux आपको ये कह रहा है कि आपने देखना है कि वहां से जो फ्लो पास कर रहा है, लेट्स से द फ्लक्स ऑफ दिस फ्लो इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो whose length is given by the amount of quantity, जैसे डेल्टा एस, उसकी क्रॉसिंग एट यूनिट नॉर्मल एरिया टू द फ्लो इन द यूनिट टाइम जी. सो दिस इज योर फ्लक्स. So thus the approximate amount of surface quantity passing through a surface delta S in time delta t is given by the quantity जो होगी वो flux into delta S into delta t. ये आपके पास जो quantity observe करोगे at certain time में at certain area से कितनी quantity pass कर रही है जी, ठीक है. तो उसको आप Q ऑफ एच टी से मल्टीप्लाई करो. ये बेसिक आपकी FSC BSc बेसिक आपकी फिजिक्स के लॉज हैं जो मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. इसी तरह फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जी, हीट इज transported by diffusion in the direction opposite to the temperature gradient and at a rate proportional to it. Thus the heat flux, अब now the idea of the heat flux Q of Hc is related to the temperature gradient by Q of Hy is equal to minus K gradient of U of Ht is equal to, और अगर U मेरे पास H के ऊपर डिपेंड कर रहा है, H जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे H को कैपिटल या बोल्ड करना चाहिए था. H आपकी उस पॉइंट को बता रहा है कि XYZ उस प्लेन के ऊपर वो आपका वेरिएबल है कहाँ पर. तो जब आप ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर लो रहे तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन यू विद डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एंड जी, partial u by partial x, partial u by partial y and partial u by partial z. Here must be a comma, and where u of x y z t is the temperature at x y z at time t and k is the thermal conductivity of the material. So this is the Fourier law of heat conduction. इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ जब हम मॉडल करेंगे जी. Similarly, principle of heat energy conservation, the total amount of energy in an isolated system remains constant over time जी. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है जी, वो न कम होती है न ज़्यादा होती है जी, ठीक है, ओवर सम सर्टेन टाइम जी. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. सिमिलरली किरचॉफ लॉज, जब आप ऐसा मॉडल डिस्कस करोगे जिसमें आप करंट यूज़ कर रहे हो, तो उस ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिस तरह के दो एग्जांपल्स हम आगे करेंगे. तो that's why I am writing this kind of thing. At any junction in a circuit, the sum of the currents arriving at the junction is equal to the sum of the currents leaving junction. ठीक है, ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ. आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपनी FSC या BSc to basic बुक से वहाँ से आप इनको देख सकते हो. Kirchhoff's second law is the algebraic sum of the changes in potential around any closed path of a circuit must be zero. So ये आपके पास बेसिक कुछ लॉस थे. और सिर्फ यही नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखे कि आगे मैं इनको यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है. दैट्स व्हाई आई रोट हियर जी. अदरवाइज जैसा जैसा मॉडल होगा हम उसके रेफरेंस से हम उसके जो लॉज हैं वो देखेंगे जी, ठीक है. तो काइंडली ये ना समझ लीजिएगा कि सिर्फ यही फिजिकल लॉज यूज होते हैं आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग में. आई रिपीट, I wrote only these laws only because I am going to use them in some next examples. So it is not necessary that your every model must obey all these things. There are some different laws as well, so they can obey those laws according to the situation. Okay, so the continuity equation as a model problem, we will discuss the continuity equation in one dimension. ठीक है, और कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे. उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है हम डिराइव ए मॉडल इक्वेशन फॉर द ट्रैफिक फ्लो. हमें ट्रैफिक फ्लो के लिए एक मॉडल डिराइव करना चाहते हैं ऑन ए हाईवे विदाउट एग्जिस्ट एंड विद वन इंटरेस्ट एंड वन लैंड. ठीक है, उसमें एग्जिट कोई नहीं है जी, और
ون انٹرنس ہے اور اس کی لائن بھی ون ہے جی, ٹھیک ہے, یعنی وہ 3 لائن ہائی وے نہیں ہے, اونلی 1 لائن ہائی وے ہے. اور اس میں پھر آپ یہ دیکھو کہ جو لمیٹیشن یا اس میں جو آپ کے پاس فوراً امیج آتا ہے ذہن میں, وہ یہ ہے کہ وہ کراسنگ بھی نہیں کرا سکتے جی ایک دوسرے کو, وہ ایک ہی لائن جو ہیں تو وہ ساتھ رہیں گے جی, ٹھیک ہے. سو اس سے جو ڈسکشن ہے وہ ہم کریں گے کہ یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ یا ڈسکشن, ون پاسبل اپروچ ٹو ماڈل دی ٹریفک فلو is to describe each car as a finite element on the highway and then write a discrete model which describes the motion of such cars. تو یہ ہے کہ آپ ہر کار کو کاؤنٹ کرتے رہیں اور اس کی آپ describe each car as a finite element on the highway and then write a discrete model which describes the motion of each such car. لیکن اگر آپ کے پاس let's say 500 cars آتی ہیں, 10,000 cars آتی ہیں, تو یہ ماڈل جسٹیفائی نہیں ہو رہا. However, if there are many cars on the highway, this approach is not practical and it is better to construct a continuous model which treats those cars as smeared out quantities. ٹھیک ہے, تو آپ کو بیٹر یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس ماڈل ہم لیں گے, بیکاز ڈسکریٹ ماڈل میں آپ ہر کار کو کیسے ایگزامن کریں گے if you have 10,000 cars. So approximations and idealizations, سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں اپروکسیمیشن یا آئیڈیالائزیشن کے, we assume that the highway is infinite. ٹھیک ہے, we define the car density rho of ht as rho of ht is defined in this way, number of cars on the interval. Let's say آپ کا point h اور پھر اس میں کچھ after some time اس میں چینج آ جاتی ہے. لیٹس سے آپ ایکس کو ہم اگر موٹر وے انٹرسٹ پوائنٹ کہتے ہیں اور اس کو میں چٹری پوائنٹ کہہ دیتا ہوں, میں جیسے ایک مثال لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. تو آپ نمبر آف کارز اس ایک انٹرول میں آپ دیکھو گے کہ ٹائم ٹی میں کتنی نمبر آف کارز ہوتی ہیں. تو یہ بیسکلی ڈینسٹی آپ کو, اور ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ایچ جی. ویل ڈیلٹا آف ایچ مسٹ بی لارج کمپیئر ٹو اے کار لینتھ جی. آف کورس ڈیلٹا ایچ جو ہے, ادروائز اگر وہ ڈیلٹا ایچ لیس دین دی کار ہو جائے گا تو آپ کیسے اس کو امیجن کرو گے, ٹھیک ہے. ادروائز رو آف ایچ از اکول ٹو 1 if there is a car at h in time t, if there is a car at h in time t, or rho of h is equal to 0. زیرو ہو جائے ڈینسٹی, کیونکہ ڈینسٹی دیکھیں نا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہو کہ نمبر آف کارس آن دا انٹرول ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ایچ سی, اور ڈیلٹا ایچ کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ لینتھ آف دا کار سے زیادہ ہونا چاہیے. سو یہ آپ کی کار ڈینسٹی اس طرح سے ہم ڈیفائن کریں گے, اور اسی اسٹیپ میں رہتے ہوئے ہم ایزیوم کریں گے کہ دیٹ دیر آر نو ایکسیڈنٹس آن دا ہائی وے, ٹھیک ہے. Hence we can formulate the principle of car conservation as follows. جیسے ہم ہیٹ کنزرو کرتے اس کی اپلیکیشن ہم یہاں پہ ہم کار کنزرویشن کی, آپ کی جتنی کارز آ رہی ہیں اتنی جا رہی ہیں, اور پلس آپ کا جو فلو آف دا ٹریفک ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا. کار کنزرویشن کا جو لا ہے وہ ہوگا the rate at which the number of cars on the segment AB is changing equals the rate at which they enter less the rate at which they are leaving it. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک سیگمنٹ اے بی لیتے ہیں, کوئی ایک آپ اپنے ہائی وے کو کٹ لگا رہے تھے, آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں اے سے بی تک, تو وہاں پہ کار کنزرویشن کیا ہوگی جی کہ لا جو ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ ریٹ ایٹ وچ دا نمبر آف کارس on the segment is changing equals the rate at which they enter less the rate at which they are leaving it. So this is your car conservation. You very simple hai. So here we define the car flux per lane rather than per unit area. Of course اب پہلے جو ہم نے فلو کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے ایریا کی بات کی تھی, ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم صرف ایک لائن کی بات کر رہے ہیں, ون ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, تو وی آر انٹرسٹڈ اونلی ان ون لائن جی, ٹھیک ہے, ان ون ڈائمینشن جی. So rather than we must take flux per lane جی, تو flux کیا ہوگا density into the speed of the car is car speed at set time t جی. تو Q of یعنی آپ کا وہ کتنا فلو جا رہا ہے at certain at point h پہ ٹائم t کے اوپر ریفرنس ہے جی. تو
یہ آپ کا ٹرار فلکس آ جائے جی. اور یہ سیم وے سے ڈیفائن ہوا ہے جیسے ہم نے پہلے اس کو پڑھا تھا جی. سو ماڈلنگ کنسیڈر اب جو میجر اسٹیپ ہے اپروکسیمیشن آئیڈیلائزیشن کے بعد جو میجر اسٹیپ ہے وہ ہے ماڈلنگ کا جی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم کرتے ہیں کنسیڈر اے فائنٹ سیکشن آف دا راڈ بٹوین اے اینڈ بی. ہم ایک ناٹ راڈ بلکہ روڈ، ہم روڈ کو لیٹس سے دس از روڈ، سو اس کو ہم ایک روڈ تو ہم نے انفینٹ لے لیا لیکن اس میں ہم ایک سیگمنٹ چوز کر لیتے اے اور بی. ٹھیک ہے. اور اس اے اور بی سیگمنٹ کے اوپر جو نمبر آف کارز ہیں the number n of cars in the time segment time t is a to b rho of ht dt. رو کیا تھا جی؟ کار ڈینسٹی تھی. تو آپ کے نمبر آف کارز ایٹ ٹائم ٹی ان ٹائم ٹی فرام اے ٹو بی از نتھنگ بٹ دا انٹیگرل آف اے ٹو بی رو آف ایچ ٹی ڈی ٹی. آپ اپنی جو کار ڈینسٹی ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کر دو اے ٹو بی تو آپ کو جو نمبر آف کارز ہے وہ آپ کو مل جائیں گی کہ اس ٹائم سیگمنٹ میں ہمارے پاس کتنی نمبر آف کارز تھی. ٹھیک ہے. اور ماڈلنگ ہی چل رہی ہے. ہینس دی ریٹ آف چینج ان دس کوانٹٹی از دس از نمبر آف کارز. تو ریٹ آف چینج جو ہو جائے گا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم فرام اے ٹو بی آپ اس کو ڈیریویٹ کر دو ود رسپیکٹ ٹو ٹائم. سو جب اس کو ڈیریویٹ کرو گے تو جب یہ انٹرول کے اندر جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ رو ڈیپینڈ کر رہا ہے ایچ ٹو ٹی کے اوپر. تو آف کورس پھر آپ کو یہاں پہ پارشل ڈیریویٹو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. ادروائز اگر یہ سمپل ٹی کا فنکشن ہوتا تو یہ ڈی رو بائی ڈی ٹی ہو جانا تھا لیکن اب یہ پارشل رو بائی پارشل ٹی ڈی ٹی ہو جائے گی. دا ریٹ آف چینج مسٹ equals the flux of the cars entering at A less the flux of the car at B. جی جیسے کار کنزرویشن جی یہ جو لا ہم نے پڑھا تھا کہ the rate at which the number of cars on the segment is changing equals the rate at which they enter less the rate at which they are leaving it. جی سو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو انٹرسٹ جو ہے آپ کے اس میں جو انٹر ہو رہی ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو جو آپ کے پاس آؤٹ ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. ادروائز آپ کا روڈ جو ہے وہ خالی ہو جائے گا آفٹر فیو سم ٹائمس. جی اگر آپ کا کار لیونگ زیادہ ہے اور کار انٹرنگ کم ہے تو آپ کا جو سیگمنٹ ہے وہ پھر آہستہ آہستہ ڈیکریز کرتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو Q of AT minus Q of BT یہ کار کنزرویشن لا کے لیے اٹس نیسیسری دیٹ دس کوانٹٹی مسٹ بی greater than this quantity. By fundamental theorem of calculus, integral theorem of calculus, آپ کیا دیکھتے ہو کہ اگر if this is Q of AT minus Q of BT تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو کہ partial QHT اور partial X from minus B to A. جی ٹھیک ہے. partial QHT اور partial yes minus this is your final quantity and this is your initial. So you can write this as minus b to a partial q x of t and partial x dt by fundamental theorem of calculus. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پلیز کائنڈلی جا کے اس کو کھولیں and contribute جیسے میں نے بتایا. So then we infer from above equations that اس equation کو دیکھیں the left hand side and left hand side both equations equal ہے تو آپ کی جو right hand side ہے وہ بھی equal ہوگی. تو یہ مائنس سائن ہے یہ اے ٹو بی آپ کے پاس لیمٹ ہے یہ بی ٹو اے ہے تو جب آپ لیمٹ لیں گے اے ٹو بی تو مائنس کینسل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مومنٹ دیر از مسٹیک ہیئر Q of AT minus Q of PT. So okay, so there is a minor mistake. I will mention you here. It's there is no minus here basically. The reason is because this is the greater quantity Q of AT and this is the smaller quantity and Q of BT. So without this minus sign, now this obeys the without this minus sign this obeys the fundamental theorem of calculus. اینڈ جب آپ اس کو ایکول کرو گے تو یہ چیز اس سے ایکول آ جائے گی. بیسکلی ڈی این بائی ڈی ٹی the rate of change in number of cars in some interval time t is basically nothing but
Q of AT माइनस Q of BT। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है वो अपने बता रहा है फ्रॉम A to B दिस इज Q पार्शियल Q बाई पार्शियल H to T dH जी, ठीक है जी। और इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो था dN बाई dt, दिस इज इक्वल टू A to B पार्शियल रो ओवर पार्शियल T H of T dt जी, ठीक है। इसको आप इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज A to B पार्शियल Q बाई पार्शियल H dx is equal to A to B, no this is B to A जी, partial Q by partial, this is B to A, sorry this is B to A and this is A to B partial rho over partial T H of T dt जी। अब आप अगर इसको A की साइड पे लिख लें तो ये A to B partial rho over partial T dt is minus B to A पार्शियल Q बाई पार्शियल H dH इज इक्वल टू 0 जी। तो जब आप इसको इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये माइनस साइन हो जाएगा जी, ठीक है। माइनस B to A पार्शियल Q बाई पार्शियल H dH एंड अब मुझे ये भी पता है कि A to B पार्शियल, अगर मैं इंटीग्रल साइन को चेंज करूं तो ये प्लस हो जाएगा फ्रॉम A to B। मैं लिमिट चेंज करता हूँ तो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो माइनस इस माइनस को कन्वर्ट करके प्लस कर देगा, पार्शियल Q बाई पार्शियल H dH इज इक्वल टू 0 एंड नाउ इंटीग्रल में कॉमन लेता हूँ तो A to B पार्शियल रो बाई पार्शियल T dt प्लस पार्शियल Q बाई पार्शियल H dH इज इक्वल टू 0 जी। So I have I reached in this final shape जी, ये मैंने आगे लिखी हुई है। The basic part of our today's example is we consider a finite section of the rod between A and B. The number n of cars in this segment at time t is given in this equation, n of t of AB, A to B, rho of HT dHT। क्योंकि आपकी जो लिमिट्स है वो A और B जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे our segment dx डेल्टा h लाइक दिस, जैसे हमने पीछे देखा। सो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम A to B जो है वो आपके पास है इन टाइम t is equal to this integral A to B rho of HT dHT। So the rate of change in this quantity is, you have to rate of change of course of time के reference देखेंगे तो dN by dt is equal to A to B partial rho HT over partial T dH। The rate of change must equal the flux of the cars entering at A less the flux of the car in leaving at B। Therefore the rate of change d of number of cars with respect to time t is equal to Q of AT minus Q of BT जी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि this is basically conservation law जी, कार कंजर्वेशन लॉ कि आपकी जो हीट, आपकी जो कार इंटर हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कार जो लीव कर रही है उस टाइम सेगमेंट में जी, ठीक है। अदरवाइज आपका जो मॉडल है वो डिक्रीज करता रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू A to B, oh sorry, this is a minus sign which must not be here। So this is A to B partial Q over partial Q over partial H and H of T जी, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स बेसिकली आपने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है, सो डेरिवेटिव। और ये इस इक्वेशन से आप इस इंटीग्रल तक कैसे आए, बाई fundamental theorem of integral calculus। Therefore dN by dt is equal to Q of AT minus Q of BT is equal to this minus is not here, so A to B partial Q over partial H dt dx। So basically this is your fundamental theorem of integral calculus, that if you have a quantity from A to quantity B, you have the two quantities
and you have the minus sign in between them, so you can interpret them as an integral from a to b partial q by partial x dx जी. ये माइनस साइन यहाँ पर सही नहीं है. सो देन वी इन्फर फ्रॉम अबाउट इक्वेशंस दैट ए टू बी इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे और ये माइनस साइन नहीं है. तो जब ये माइनस साइन इसको आप चेंज करेंगे बेसिकली फ्रॉम ए टू बी, लुक फ्रॉम आप इंटीग्रल की अपर लिमिट को लोअर करेंगे और लोअर को अपर करेंगे तो फिर एक माइनस साइन आएगा. तो उसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ए टू बी कॉमन आ जाएगा. पार्शियल ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल क्यू और पार्शियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. एंड सिंस ए so I think I must tell you because of this minus sign there is a confusion, so I must clear that confusion. So come to this dn by dt, this is equal to number of floods at time t from a minus number of minus the floods the trout floods is tbg. तो इसको मैं लिख सकता हूँ by the fundamental theorem of integral calculus. ये a और b इसमें आ रहे हैं, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो a of t ज़्यादा आपको relevant to that उसके हिसाब से जो स्लाइड्स के ऊपर मैंने लिखा हुआ q of a t minus q of b t, and this is equal to fundamental theorem of integral calculus बताता है कि a to b partial q by partial h and dx जी. आपने इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए. अब आप देखें कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये इस इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेगा और फिर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो एक तो ये आ जाए डी एन बाई डी टी, और दूसरा अब हमने कैलकुलेट किया हुआ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू ए टू बी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी डी एक्स जी. ठीक है, और ये रो जो है वो ट्रायल डेंसिटी थी, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया पहले. तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास आएगा ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी डी एक्स इज इक्वल टू बी टू ए पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स एंड ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी माइनस बी टू ए पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब मैं साइन ऑफ इंटीग्रल चेंज कर देता हूँ, ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस ए टू बी partial q by partial x dx is equal to 0, and this is nothing but a to b partial rho by partial t plus partial q by partial h, and this is dx is equal to 0 जी. So ये इक्वेशन यहाँ तक लाना मत सकता ड्यू टू दैट माइनस साइन विच वॉज अपीयर्ड इन दैट स्लाइड्स, जो यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था उस स्लाइड में, उसी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी. दैट्स व्हाई आई डिड दिस होल कैलकुलेशंस फॉर यू. नाउ कम टू दी स्लाइड्स जी. सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी जो मैंने अभी भी ड्राइव भी की, partial rho over partial t plus partial q over partial x dx is equal to 0 a to b, और since a and b are arbitrary on that highway जी, हमने कहीं से भी वो पिक किए थे और भी हमने ये नहीं कहा था कि वो किसी स्पेशल जगह से हमने लिए. पहले एक एग्जांपल भी दिया आपको, लेट्स से a is initial point and b is your in the middle of that highway, but these are arbitrary. So if they are arbitrary, then this whole thing, the integral of this integral must be 0 because the whole integral is equal to 0, and since a and b are arbitrary, so this whole integral is equal to 0 g, partial over partial t plus partial q over partial x g. But what is q? Q is your flux, and it is defined before. In here it is the car density multiplied by the speed of the car. So we just plot this value q is equal to rho of u in this equation, and we are left with the equation of continuity, partial over partial t plus partial rho u over partial x is equal to 0. This equation is the equation of continuity in one dimension. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन एक है और अननोन दो हैं, रो और u दो अननोन है, और you have only one equation, so it is not possible. It is not possible to get a final solution from this single equation unless we provide some
some conditions on this کہ let's say اگر ہمارا رو is a function of u ہو جاتا ہے in this way, then only one unknown and one equation. If رو کو ہم constant لے لیتے ہیں تو then we are left only with u, partial u by partial x is equal to 0. So ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے اوپر کرنا پڑے گا, اور اگر ہم رو اور u کو دونوں کو فنکشن لے رہے ہیں as it is h of t, h and t کا, تو پھر ہمیں کچھ ایڈیشنل ایکویشنز چاہیے ہوں گی اس کو سالو کرنے کے لیے. جیسے ہمیں فلوئڈ موشن میں اگر آپ ایکویشن آف کنٹینیوٹی کو دیکھیں تو ہمیں پھر نیویل اسٹورڈ ایکویشن بھی چاہیے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ٹو گیٹ دیز کائنڈ آف تھنگز رو اینڈ یو جی. So u is equal to u of rho, or find an additional equation that relates these two quantities جی. So students آج ہمارا جو لیکچر تھا وہ اختتام پذیر ہوا. اس میں میں نے بیسکلی آپ کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے جو بیسک اسٹیپس تھے وہ بتانے کی کوشش کی, اور دین ہم نے جو ایک ایکویشن آف کنٹینیوٹی کو ڈسکس کیا جی. ایکویشن آف کنٹینیوٹی از فار ٹریفک فلو جی, ٹھیک ہے. تو میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں ہم نے کیا کام کیا, ہم نے آبجیکٹو دیکھا کہ واٹ از اوور آبجیکٹو, دین واٹ از دا بیک گراؤنڈ آف دیٹ میتھمیٹیکل ماڈل, اور جو ہمارے پاس کوانٹیٹیز آئی ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اپروکسیمیشن کیا ہوتے ہیں, ہم کیسے لمیٹیشنز اپنے ماڈل کے اوپر لگاتے ہیں, دین ہم اپنے ماڈل کو کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں میتھمیٹیکل ریلیشنز میں جی, ٹھیک ہے. دین اپنے اس ماڈل کو ویلیڈیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس, یعنی ویلیڈیشن بڑی ضروری ہے کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ آپ کے گیون ڈیٹا کے ساتھ میچ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی جو ڈیویشن ہے وہ بہت زیادہ ہو, ڈیویشن نہیں ہونی چاہیے اتنی زیادہ, ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے ماڈل کے ڈفرینٹ کائنڈز آف ماڈل پڑھے تھے جی, اور پھر ماڈل ویلیڈیشن اینڈ دین کمپاؤنڈنگ, کہ اس ماڈل کی بیس کے اوپر جو آپ نے ماڈل بنا لیا اور اسے ویلیڈیٹ بھی کر لیا, وہ ویریفائی ماڈل آ گیا آپ کے پاس, اس ویلیڈیشن آف ویلیڈیٹڈ ماڈل کے ساتھ آپ اپنے اس پرابلم کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں. اینڈ ان دا سیکنڈ سیکشن آف دس ٹاک وی ڈسکس some physical laws which I am going to use, which the flux use today, and the heat, the torque conservation law today I used, and in the next lecture I will use the other some laws ji. لیکن یہ جسٹ میں نے 3-4 laws لکھے ہیں. There are hundreds of laws which was developed in the theory of physics. So according to situation you have to go, you have to search the literature. آپ کو اس کا جو بیسک لاز ہیں, جو بیسک بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تب آپ ان ماڈل اچھے انداز سے کنسٹرکٹ کر سکتے ہو. تو ایز این ایگزامپل ٹوڈے آئی جسٹ ڈسکس اونلی ون model of continuity equation ji, and which we just saw a few minutes before. So students کل ہم انشاءاللہ ہیٹ ایکویشن کو, جو ویری فیمس ایکویشن ہے اور جس کے اوپر ہمارا آنے والا کام بھی بڑا فوکس رہے گا, ہیٹ ایکویشن اینڈ ویو ایکویشن اینڈ لیپلاس ایکویشن, ان کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے ہم ماڈل کرتے ہیں, اینڈ دین ان کے اوپر لمیٹیشن, اپروکسیمیشنز, اور دین کمپاؤنڈنگ ہم ان کی کیسے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ بیسک آج کا لیکچر جو ہے آپ کو تھوڑی تھیوری تھی, اس میں میتھس تھوڑی کم تھی, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ فیل ہو رہا ہے ایکچولی دس از دا میتھمیٹکس جی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آج اجازت چاہوں گا, اور کل انشاءاللہ جو ہے ہم ہیٹ ایکویشن کی ماڈلنگ کے ساتھ ملیں گے. سو کل تک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم اسٹوڈنٹس.